एपिसोड 30। हम तीनों उस वक्त जस्ट लेदर सूट में मलबूस थे। आज फलक पर चांदनी सजा था। गहरे अंधेरे का राज था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। खाला ड्राइविंग करना चाहता था मगर पिया ने रोका और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी रेंगती हुई डेरे का मेन गेट उबूर करके कच्ची सड़क पर आ गई। पिया ने हेडलाइट्स रोशन नहीं की थी बल्कि छोटी बीम लाइट जलाई हुई थी जिनका रुख जमीन की तरफ था। यह एहतियात इसलिए की गई थी कि गाड़ी दूर से दिखाई न दे। मेन रोड पर चढ़ने के बाद उसने हेडलाइट्स रोशन कर दी। इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं। उस सड़क पर दिन में बहुत रश होता है। रात को ट्रक, ट्रॉलर और लंबे रूट वाली बसें ही चलती हैं। खाला फ्रंट सीट पर जबकि मैं पीछे सीट पर बैठा था। वो पीछे मुड़कर बोला, शहरे, पनवार वाला कच्चा रास्ता ठीक रहेगा, क्या ख्याल है? वो सड़क की निस्बत ज़्यादा महफूज था मगर एक कबाहत थी कि वो रास्ता नूरपुर से 1 किलोमीटर के फासले पर मेरे भाने के बराबर में ख़त्म हो जाता था। इतनी रात के अंधेरे में पैदल इतना सफ़र तय करके जाना और आना खतरे से खाली नहीं था। मैंने कहा, हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं यार, गड़बड़ है। हम नूरी चौक वाली सड़क से जाएंगे और अगर कोई खतरा हुआ तो अस्पताल वाली सीधी सड़क पर सीधा निकल जाएंगे। चक्कर काट कर लाल पीर से महमूद कोट वाली सड़क पर चढ़कर भट्टापुर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है? मैंने उसकी शैतानी खोपड़ी की दिल ही दिल में दाद दी। चौक कुरैशी पहुंचकर जो ही मोड़ काटा, सामने सड़क पर पुलिस वालों का 24 बैरियर दिखाई दिया। मैं चौंका, यहाँ तो कभी नाकाबंदी नहीं हुई। आज तुम्हारे इस्तकबाल के लिए महकमे ने शानदार बंदोबस्त किया है, क्या याद करोगे? पिया हंसकर बोला। उसने बैरियर के सामने गाड़ी रोक दी। हॉर्न बजाने पर एक सिपाही तेज तेज कदमों से चलता हुआ ढाबे से निकलकर गाड़ी के पास पहुंचा। पिया ने शीशा उतार दिया और 1.5 उम्र कांस्टेबल कदरे मुअद्दिबाना लहजे में बोला, कहाँ से आ रहे हैं साहब जी? मेरे लबों पर इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। उसने चेकिंग क्या करनी थी, जो अब मॉडल की सुजुकी ट्रूपर देखकर भीगी बिल्ली बन गया था। पिया ने दबंग लहजे में कहा, कहाँ से आ रहे हैं ये बताना ज़रूरी नहीं, अहम बात यह है कि हम सरदार खान के मेहमान हैं। सिपाही अकेला था। उसके साथ कोई था भी तो कहीं छुप कर नींद के मज़े ले रहा था। सरदार हैदर खान का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली का कद मज़ीद छोटा हो गया। गाड़ी के अंदर अंधेरा था। बाहर बल्बों की रोशनी फैली हुई थी, इसलिए सिपाही हमें देख नहीं पाया। उसने आर्जाना अंदाज में अपना हाथ माथे पर रखकर सलाम किया और बैरियर की रस्सी खोल दी। पिया ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। शीशा चढ़ाते हुए बोला, उल्लू के पट्टे, ट्रोपर देखकर बिछ जाते हैं। पैदल चलते हुए शख्स को ओए कहकर बुलाते और कपड़े उतरवा कर तलाशी लेते हैं। खाले ने कहा, शुक्र है कि उस कमबख्त ने गाड़ी के अंदर नहीं झांका, वरना वो मुझे ज़रूर पहचान जाता। क्या वो तुम्हें जानता है? कौन था वो? खाला बोला कि उस होम्योपैथिक डॉक्टर का साला है जिससे मैं कुप्पी खरीदा करता था। अच्छा, मैंने ज़रा लब कहा। हमें नूरपुर तक किसी रुकावट या गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। खाले ने हयात खान की हवेली के सामने पहुंचकर पिया से कहा, मैंने इस रास्ते की बात की थी, हम इस रास्ते से वापस जाएंगे। ठीक है, पिया ने कहा, फिर खाले का इशारा पाकर दाएं जानिब स्टीयरिंग घुमा दिया। नूरपुर के दरो दीवार पर खामोशी का राज था। कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, ना ही किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मगर हम जो ही अपनी गली में घर के दरवाजे के सामने से गाड़ी रोक कर उतरे, मेरा दिल बुरी तरह घबरा गया। मेरी छठी हिस्स ने खतरे का खामोश सायरन बजा दिया। मैंने अपने कमरे की अकबी दीवार के साथ कान लगाया। मुझे अंदर से बातें करने की आवाज़ सुनाई थी। आवाज़ बहुत मध्यम थी मगर इतना पता ज़रूर चलता था कि एक से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। रात के इस पहर मेरे घर में जागने वाला कोई नहीं था। सभी लोग इस वक्त गहरी नींद में हुआ करते थे। मैंने मुड़कर पीछे देखा। मेरे घर में कोई जाग रहा है। कौन है ये नहीं पता, पर लगता है कोई गड़बड़ है। खाले ने भी मेरी तरह दीवार से कान लगाया। उसने कुछ मुख्तलिफ सुना और एक झटके से सीधा हुआ और बरक़ी मुस्तैदी से गाड़ी की तरफ लपका। पिया ने भी उसकी तकलीद की। दोनों ने चंद लम्हों में ही 3 गने और इजाफी मैगजीन निकालकर दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद कर दिया। ऐसे वक्त में जब पिया मुझे गंध थमा रहा था, मेरे अक़ब में हवेली के बंद दरवाजे के अक़ब से तेज़ सरगोशी की आवाज़ उभरी, गाड़ी इधर क्यों लाए हो? मेरा दिल धक से रह गया। इस सरगोशी ने वाज़ेह कर दिया था कि अंदर कोई मौजूद था या मौजूद थे जिनका साथी आसपास गाड़ी लिए छुपा था। सरगोशी की आवाज़ पिया ने भी सुन ली और एकदम दरवाजे के सामने से हटकर दीवार के साथ चिपक गया। मैंने भी ऐसा ही किया। खाला दरवाजे के आगे निकलकर दीवार के साथ खड़ा हो गया। अंदर से सरगोशी में पूछने वाले को जवाब नहीं मिला तो उसने अपना सवाल दोहराया। पिया ने जवाब में सरगोशी की, क्या वापस चला जाऊं? नहीं, अब यहीं रुको, थोड़ी सी देर है। पिया दरवाजे की तरफ झुका, कान लगाकर कुछ सुनता रहा, फिर मुझसे बोला, वो अंदर चला गया, गड़बड़ है, जल्दी करो। एकदम मेरे बदन में बिजली की लहर दौड़ गई। मेरा खानदान खतरे में था।
پیا بلی کسی پھرتی سے دروازے کے افقی ڈنڈوں پر پیر رکھ کے دیوار پر چڑھا اور آنے واحد میں اندر کود گیا۔ ہلکی سی دھم کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جو ہی میں دروازے کے سامنے پہنچا اس نے اندر سے کنڈی کھول دی۔ مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ یہ کنڈی میں ہاتھ ڈال کر بھی کھول سکتا تھا۔ اسے ناحق اتنی تکلیف کرنا پڑی۔ میں اور خالہ اندر داخل ہوئے اور صحن میں داخل ہو کر رک گئے۔ پیا اچانک پلٹا اور نہایت دھیمی سرگوشی میں بولا، خالے تم باہر جاؤ، گاڑی تلاش کرو اور اس کے ڈرائیور کو قابو کرو، شور شرابہ بالکل نہ ہو، ہری اپ۔ خالہ پلٹ گیا۔ حکم کی فوری تعمیل اس کی سرشت کے منافی تھی، مگر وقت کی نزاکت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ بلا چونچرا پیا کی بات مانتا۔ میرو شاہ نے پیا کو ہماری ٹیم کا ماسٹر مقرر کیا تھا اور ہم دونوں کو پیا کی اطاعت کا سختی سے حکم دیا تھا۔ پیا کمرے کی دیوار سے چپکا، سر باہر نکال کر چند لمحوں تک جائزہ لیتا رہا، پھر دبے پاؤں تیزی سے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میرے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ سے ہاتھ کو اجھل کرنے والے اندھیرے میں میرے کمرے میں نہایت کم روشنی دور سے نظر آ رہی تھی۔ فضا میں مٹی کے تیل کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے اگلا کمرہ چاچی کا تھا، اس میں بھی کوئی ٹارچ روشن تھی۔ میں پیا کے نقش قدم پر برق رفتاری سے چل رہا تھا۔ مجھے اس کے اعتماد نے حیران کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے میرے گھر کو بخوبی دیکھ رکھا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ زندگی میں پہلی بار اس گھر میں قدم رنجا ہوا تھا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ اندر جو بھی تھا یا تھے انہیں شاید کوئی ڈر خوف نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے آنے کا اندیشہ۔ تبھی نگرانی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ میرا دل قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر گرا گزرا تھا۔ جو ہم دروازے کے قریب ہوتے جا رہے تھے مٹی کے تیل کی بو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور چہرہ زمین سے ٹکا کر اندر جھانکنے لگا۔ اس نے چند لمحے اندر کی صورتحال سمجھنے میں لگائے اور پھر اچھل کر دروازے کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ فضا میں اس کی گھٹی گھٹی مگر دہشت انگیز آواز ابھری، ہاتھ اٹھا دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے دیوار کے ساتھ پشت لگا دی اور گن کو مضبوطی سے تھام کر فائرنگ پوزیشن سنبھال لی۔ اس وقت مجھے پیا کو کور دینا تھا تاکہ کوئی اس پر عقب سے حملہ نہ کر سکے۔ پیا نپے تلے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے الٹے ہاتھ کے اشارے سے دروازے میں رکنے کا اشارہ دیا تھا۔ میں بجلی کی سی صورت سے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا رخ چاچی کے کمرے کی طرف تھا جس میں کسی کی موجودگی ممکن تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے گردن موڑ کر اپنے کمرے میں جھانکا۔ مٹی کے تیل کا تیز اور ناگوار بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا اور میرے بدن کو جھٹکا سا لگا۔ سامان والی پیٹی اور چارپائی کے درمیان دو آدمی ہاتھ اپنے سروں سے بلند کیے کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ تھی جس کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اگر وہ اچانک ٹارچ آف کر دیتا تو کمرے میں گھٹاٹوپ اندھیرا چھا جاتا اور وہ چند لمحوں میں ہی پوزیشن لے کر پیا کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ شاید غیر متوقع طور پر پڑھنے والی استاد نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قبض کر لی تھی۔ میں نے بیلٹ میں اڑسی ہوئی پینسل ٹارچ نکالی اور جلا دی۔ ٹارچ کی تیز روشنی نے کمرے کا اندرونی ماحول اجال دیا۔ پیا دونوں چارپائیوں کے بیچ کھڑا تھا۔ اس کی گن کا رخ ان دونوں کی طرف تھا۔ کون ہو تم؟ پیا نے پوچھا۔ وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ میں نے اپنی توجہ صحن کی طرف مبذول کی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہ ملا۔ پیا غرایا، گھر والے کہاں ہیں؟ ایک نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے نا تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ بھاری آواز میں دھمکی دینے والے کا لہجہ مقامی تھا مگر آواز یکسر ناشناسا تھی۔ اس وقت میرے دل و دماغ کی بڑی عجیب حالت تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر مجھے جواب نہ ملا تو ایک کو گرا دوں گا۔ 1 2 3۔ وہ دونوں شاید بڑے دل گردے والے تھے یا شاید انہیں یقین تھا کہ پیا محض دھمکی دے رہا ہے، مگر پیا کے سائلنسر لگے پستول سے ایک گولی نکلی اور بائیں جانب کھڑے ہوئے طویل قامت ٹارچ بردار شخص کی پیشانی میں پیوست ہو گئی۔ وہ پیچھے گرا اور پھر دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحوں تک ٹارچ کی روشنی کمرے میں تیزی سے چکراتی رہی اور پھر دیوار پر ایک ننھا سا دائرہ بنا کر رک گئی۔ پیا نے پسٹل کا رخ دوسرے کی طرف کیا۔ اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی زندگی کا ایک موقع دیتا ہوں۔ 1 2۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نذیر۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے اپنے قدموں میں دیکھا۔ وہاں شاید اس نے کچھ رکھا ہوا تھا جو چارپائی کی وجہ سے ہم دونوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جلدی بولو ورنہ آگ۔ گھر والے کہاں ہیں؟ وہ دوسرے کمرے میں۔ زندہ ہیں؟ ہاں۔ کیا اس کمرے کو تم آگ لگانا چاہتے تھے؟ ہاں، مگر تمہارا کیا تعلق ہے؟ پتہ چل جائے گا۔ کس نے بھیجا تمہیں؟ کہ کسی نے نہیں، ہم ڈاکو ہیں۔ ڈاکو لوٹتے ہیں، آگ نہیں لگاتے۔ پیا نے دانت پیس کر کہا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ نے حرکت کی۔ اس کے پسٹل سے نکلنے والی دوسری خاموش گولی اس آدمی کی ران میں پیوست ہو گئی۔ وہ کرہا کر ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ دوسری گولی تیرے دل میں اترے گی، جلدی بول، کس نے بھیجا تمہیں؟ وہ بڑے خان نے۔
سردار حیدر خان نے۔ باہر کتنے آدمی ہیں؟ 2۔ دوسرے کمرے میں کتنے شیطان ہیں؟ کوئی نہیں۔ وہاں بھی تیل چھڑک چکے ہو؟ ہاں۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ پیا نے قدم بڑھایا اور ٹارچ بردار شخص کے سینے پر پاؤں رکھ کر اس کی طرف جھکا۔ ایسے ہی وقت میں اسے گویا کرنٹ لگا اور وہ غیر معمولی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ کوئی چیز لمحہ بھر کو چمکی تھی۔ سمجھ میں آئے کہ اس نے کسی تیز دھار آلے کا وار پیا پر کیا تھا جو کارگر ثابت نہیں ہوا۔ پیا کے پسٹل سے گولی نکلی اور وہ ایک دم کھڑا ہو کر ہاتھ جھٹکنے لگا۔ پیا نے قدم بڑھا کر اسے گریبان سے پکڑ کر چارپائی کے اوپر سے باہر گھسیٹ لیا۔ اب مجھے ایک پل کو اس ڈاکو کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی شاید تمام تر بدماشیاں اس کے چہرے پر نقش ہو گئی تھیں، تبھی بہت خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اور لمبی قلمیں، وہ شکل سے ہی چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا۔ اس نے چارپائی پر گرتے ہی اپنا گھٹنا پیا کے پیٹ میں مارا۔ پیا پچھلی چارپائی پر گرا مگر اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی، بلکہ سانڈ کی طرح اس پر پل پڑا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے درگت بنا کے رکھ دی اس کی۔ وہ پہلے زخمی تھا، لاتوں اور مکوں کی تاب میں لا کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ پیا نے اس کے سینے پر زوردار ٹھوکر ماری اور غرا کر بولا، جلدی بولو، کیا کرنے آتے یہاں؟ بتاتا ہوں میں، پانی۔ پانی نہیں ملے گا، گولی ملے گی، کہو تو وہ دوں۔ وہ بڑے خان جی نے بھیجا تھا، 2 لڑکیوں کو، باقی کو فنش۔ اس نے بمشکل اپنی بات پوری کی اور پھر ایک جانب گردن لڑکا گیا۔ پیا نے اس کی پیشانی میں عین آنکھوں کے بیچ گولی مار دی۔ وہ بالش پر اونچا اچھلا اور پھر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے منہ سے چیخ تک برآمد نہیں ہوئی۔ پیا نے گن کندھے پر ڈالی اور اپنی ٹارچ نکال کر روشن کی اور میری طرف دیکھے بغیر بولا، شہریار، دوسرے کمرے کو دیکھو، احتیاط سے جانا، اس کا کوئی ساتھی وہاں موجود ہو سکتا ہے۔ میں نے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ آہستہ آہستہ پورے صحن میں کیروسین آئل کی بو پھیل گئی تھی۔ میں دروازے کے پاس رکا۔ پیا کسی انداز میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور زمین سے چہرہ ٹکا کر اندر جھانکا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو ٹرنک پر پڑی ہوئی کسی ٹارچ سے پھوٹ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی شخص دکھائی نہ دیا۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے نتنوں میں مٹی کے تیل کی تیز بو گھس گئی اور میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی پہلی چارپائی پر ڈالی۔ میرے دل پر گھونسا لگا۔ چارپائی خالی تھی۔ دوسری چارپائی کی رضائی بھی پائنتی کی جانب سمٹی ہوئی تھی۔ تیسری چارپائی پر ننا موش دین عرف موجود لحاف میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے لحاف ہٹایا۔ چہرہ کھلا تو پتہ چلا کہ اس کے لبوں پر سفید رنگ کی چوڑی ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بے ہوش ہے۔ مٹی کے تیل کی بو اس کے دماغ کو چڑھ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹیپ کھینچ کر اتاری، مڑ کر آخری چارپائی دیکھی، اوپر نیچے نظر دوڑائی۔ کسی کو نہ پا کر وقت ضائع کیے بغیر موجو کو کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر سردی تھی، اسے کھلی ہوا میں رکھنا ضروری تھا۔ کھلے صحن میں زمین پر اسے لٹا کر میں بھاگ کر کمرے میں گیا۔ اس کی رضائی اٹھا لایا اور زمین پر رکھ کر موجو کو اس پر لٹا دیا۔ رضائی کو دوہرا کر کے اس کے سینے تک کھینچا اور الٹے قدم دوڑ کر کمرے میں گھس گیا۔ مٹی کے تیل کی زہریلی بو میرے دماغ میں گھس کر ہوش و حواس پر اثر کرنے لگی تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ فرزانہ، شبانہ، چاچی اور چاچا تک پہنچنا بہت ضروری تھا۔ میں نے چند لمحوں میں کمرے کا سامان ادھیڑ کے رکھ دیا مگر کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں بھاگ کر پیا کی طرف دوڑا۔ ایسے وقت میں فضا میں فائر کی تیز آواز گونجی، ساتھ ہی ایک تیز چیخ سنائی دی۔ مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ چیخ کھالے کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا۔ اس مرتبہ کوئی چیخ نہ گونجی۔ مجھے جھٹکا لگا۔ خالہ مجھ پر اپنا خون نچھاور کر چکا تھا۔ فائر کی آواز سائیں دلجیت کے مزار کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے گن کندھے سے لٹکائی، پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور بھاگ کر اپنے گھر کی عقبی کھڑکی کی طرف دوڑا۔ عقب میں پیا کی آواز آئی، بھاگ کر جاؤ اور خالے کی مدد کرو، میں ادھر ہی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کی اور کھڑکی کھول کر جوہڑ اور گھنی جنگل کی درمیانی پگڈنڈی پر سڑپٹ دوڑا۔ یہ راستہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے میں نے اسے دوڑتے ہوئے آف کیا اور بیلٹ میں اڑس لیا۔ میرے گھر پر حملہ کرنے والوں کی گاڑی لامحالہ طور پر سائیں کے احاطے میں پارک کی گئی تھی، کیونکہ اگر نورپور کے اس جانب کی 5 گلیوں میں کہیں بھی کھڑی کی جاتی تو وہ آتے ہوئے ہماری نظروں میں ضرور آتی۔ میں نے جو ہی جنگل کا موڑ کاٹا اور مزار کی دیوار کی طرف بڑھا، نورپور کی حویلیوں کے بیرونی بلب روشن ہو گئے۔ فائر کی آواز نے خاموش اور پرسکون فضا میں ارتعاش پیدا کر کے خواب دیدہ لوگوں کو جگا دیا تھا۔ یہ اچھی بات نہیں تھی، مگر اس وقت خالے اور چاچا چاچی کے علاوہ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کسی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر اچھل کر مزار کی دیوار پھاندی اور پارکنگ کی جانب والی احاطی دیوار کے قریب کھڑی ہوئی سفید رنگ کی لینڈ کروزر کی طرف بک ٹوٹ دوڑ لگا دی۔ یہ گاڑی پہلے نورپور کے علاقے میں کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ ابھی میں سائیں دلجیت کے حجرے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فائر کی ہولناک آواز فضا میں گونجی۔ میرے بائیں بازو کو انگارہ تھا چھو گیا۔ ایسے وقت میں مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل پختہ اینٹوں کے فرش پر گر گیا۔ اوپر تلے 2 فائر ہوئے۔ فائر کی تیز اور خوفناک آوازوں سے میں یہ اندازہ نہیں کر پایا کہ مجھ پر کس سمت سے فائرنگ ہو رہی ہے۔
یوں محسوس ہوا جیسے چاروں جانب سے آواز پھوٹ پڑی ہو۔ شانے اور کوہنی کے بیچ ماس پر جلن کا احساس ہوا، ساتھ ہی جنگ میں لپٹی ہوئی موت کی ہولناکی کا اندازہ ہوا، اور میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پہلو کے بل کروٹ لے گیا۔ ایک فائر ہوا اور اس جگہ سے اینٹوں کا چورا اڑا جہاں ایک لمحہ قبل میں موجود تھا۔ میدان جانب لڑک کر ہال کے دروازے تک پہنچا، تب تک مجھ پر ایک اور فائر داغا گیا۔ میری خوش بختی تھی کہ سوائے گولی کے کوئی مجھے چھونے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اچانک اٹھ کر جست بھری اور ہال کی نکڑ عبور کر کے سائیں کی سرخ ٹویوٹا کرولا کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میرے پاس گن بردار کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ فائرنگ رک گئی۔ عارضی طور پر میں محفوظ ہو گیا تھا، مگر مجھے دبک کر بیٹھنا نہیں تھا۔ بھاری گن کے ساتھ نقل و حرکت میں مشکل پیش آ رہی تھی، مگر میں اسے پھینک نہیں سکتا تھا۔ تنگ جگہ میں بمشکل گھسٹ کر پارکنگ کی عقبی دیوار کی طرف بڑھا۔ کار کے بونٹ کے اوپر سے جھانک کر سفید لینڈ کروزر کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں سوائے گاڑی کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں تک پہنچنا ناممکن حد تک مشکل تھا۔ چھپا ہوا دشمن بآسانی میرے سینے میں گولی اتار سکتا تھا۔ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ یہی سوچ کر میں نے نئی راہ اختیار کی اور کھسک کر پارکنگ کی عقبی دیوار تک پہنچا۔ قسمت اسی راہ پر لے آئی تھی جہاں سے پہلے بھی میرا گزر ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی آواز پیدا کیے بغیر دیوار پھاندی اور مشرق کی سمت جھکے انداز میں دوڑ پڑا۔ یہ جگہ بچپن سے میری دیکھی بھالی تھی، تبھی مجھے اندھیرے میں بھی ٹھوکر نہ لگی اور میں دیوار کی نکڑ عبور کر کے شمالی جانب لینڈ کروزر کی طرف بڑھا۔ اندازے کے مطابق اس جگہ پہنچا جہاں اندرونی سمت میں گاڑی کھڑی تھی۔ پنجوں کے بل اٹھ کر دیوار کی منڈیر سے جھانکا۔ میرا انداز بڑا لاجواب اور کائیاں تھا۔ میں نے عین اس جگہ سے سر نکالا تھا جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا۔ میرے سامنے لینڈ کروزر کی چھت تھی۔ میں کچھ اور اوپر اٹھا۔ اب مجھے اگلے ویل کی آڑ میں دیوار کی جانب پشت کر کے پیروں کے بل بیٹھا شخص نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گن دبی ہوئی تھی اور وہ بونٹ سے سر نکال کر پارکنگ میں کھڑی سرخ کرولا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری موجودگی کے مقام کو تلاش کرا تھا۔ میں نے پسٹل دیوار کے اوپر سے گزارا اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ سائلنسر لگے پسٹل کی مخصوص آواز کے ساتھ ہی اس کا سر ٹائر کور سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر گر گئی۔ میں نے اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے کا نشانہ لیا تھا۔ مجھے یہ تو پتہ نہ چل سکا کہ میرا نشانہ درست تھا یا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا تھا، پر یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کام آ چکا تھا۔ وہ غرغراہٹ کی بھیانک آوازیں حلق سے خارج کرتے ہوئے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے تڑپنے کا انداز چغلی کھاتا تھا کہ وہ نزا کے عالم میں ہے اور چند ہی لمحوں میں اوپر نکل لے گا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، اس کا کوئی ساتھی دکھائی نہ دیا۔ پیا کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے دوسرے ڈاکو نے بتایا تھا کہ گاڑی میں 2 آدمی ہیں۔ دوسرا کہاں چھپا تھا؟ ابھی تک مجھے کھالا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی چیخ بڑی کڑناک تھی۔ کہیں وہ بھی تو دنیا سے رخصت نہیں ہو گیا؟ یہ خیال بڑا سہانے روح تھا۔ ایسے ہی وقت میں جب میں دیدے پھاڑے صحن میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، میری کمر سے کوئی نوکیلی چیز آن لگی۔ خبردار، ذرا سی بھی حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میری گن کندھے پر تھی جبکہ پسٹل والا ہاتھ فائر کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے نیچے اترنا چاہا تو عقب میں کھڑے شخص نے نوکیلی چیز غالباً گن کی نال پہ دباؤ بڑھا دیا اور ساتھ ہی غرایا، کہا نا حرکت کی تو گولی مار دوں گا، یہیں کھڑے رہو۔ میں ساکت ہو گیا۔ عقب میں کھڑا ہوا شخص اناڑی نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ بکو مت، خاموش کھڑے رہو۔ میں تھک گیا ہوں، اب تب میں گر جاؤں گا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ میرے گرنے کے انداز کو مشکوک حرکت قرار دے کر گن کی لبلبی نہ دبا دے۔ آہستہ سے نیچے اترو، منہ دیوار کی طرف ہی رکھنا۔ ایک بار پھر کہہ دے رہا ہوں، چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو زندہ نہیں اترو گے نیچے۔ میں ککڑ سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کیا تم نے بابر خان کو قتل کر دیا ہے؟ کون؟ بابر خان کون ہے؟ وہی جو جیپ کے پاس کھڑا تھا۔ ہاں، اس نے مجھ پر فائرنگ کی تھی۔ فائر کا جواب فائر سے دیا جا سکتا ہے، گل پاشی سے نہیں۔ کیا وہ تمہارا ساتھی تھا؟ اوہ شٹ! اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اس کے حلق سے ایسی آواز برآمد ہوئی جیسے اسے شدید قلق پہنچا ہو اور وہ برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ اس کے رد عمل نے مجھے معلوم کرا دیا کہ مجھے ملی ہوئی مہلت تمام ہو چکی ہے۔ مجھے اسی ایک لمحے میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا، سو میں نے رسک لیا اور چیتے کسی پھٹی سے پلٹ پڑا۔ وہ فوری طور پر سنبھل نہ پایا اور پسٹن والا ہاتھ دائرے میں گھومتا ہوا اس کی گن پٹی پر پڑا۔ ٹک کی آواز ابھری اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ میں نے اس کی گن پر ہاتھ ڈال کر نال کا رخ دائیں ہاتھ پر فصلوں کی جانب کر دیا۔ اس نے فائر نہیں کیا بلکہ زوردار کک میری دونوں ٹانگوں کے بیچ ماری۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ اٹھے۔ میں توازن برقرار نہ رکھ پایا اور پشت کے بل زمین پر گر گیا۔ اچھا ہوا کہ میری گرفت گن پر کمزور نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی کھنچ کر مجھ پر آن گرا۔ اس کی گن میری پسلیوں پر لگی۔ درد کی تیز لہر میرے بدن میں پھر گئی۔ میں نے اسے خود پر سے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ خاصا بھاری تھا۔ اس نے مجھ پر پورا وزن ڈالا اور اپنے سر کی زوردار ٹکر میری پیشانی پہ رسید کی۔
میرا سر چکرا کے رہ گیا۔ 1 2 وہ جنونی انداز میں ٹکریں مارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری مزاحمت دم توڑنے لگی اور حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ میرے دونوں ہاتھ پھنسے ہوئے تھے۔ اپنے پسٹل کے رخ کا علم نہ تھا۔ میں اس ڈر سے ٹریگر نہیں دبا پا رہا تھا کہ کہیں اس سے نکلنے والی گولی مجھے ہی نہ لگ جائے۔ آخری چارہ کار سمجھ کر میں نے دردناک آواز حلق سے نکالی اور آنکھیں بند کر کے سر ایک جانب لڑکا دیا۔ میرا داؤ کامیاب رہا۔ اس نے ٹکریں مارنے کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ میرے اوپر سے اٹھنے کی کوشش میں جو ہی پیروں کے بل تھوڑا بلند ہوا، میں نے اپنا گھٹنا موڑا اور اس کی ٹانگوں کے بیچ پوری قوت سے دے مارا۔ وہ ہائے کی تیز آواز نکال کر میرے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور پیٹ کے بل میرے چہرے پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی تھی۔ میری گرفت بھی برقرار نہ رہ سکی اور گن زمین پر لڑک گئی۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا۔ سر اور ناف کے نیچے کی اوپر تلے 2 چوٹیں کھا کر بھی تیزی سے اٹھ بیٹھا، مگر تب تک میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے پسٹل اس کی پسلیوں پر رکھا اور دانت کچکچا کر کہا، ذرا سی بھی حرکت کی نہ تو میں ٹریگر دبا دوں گا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ کوئی چالاکی دکھائے بغیر نیچے اترو۔ وہ اٹھنے لگا تو میں نے فوراً کہا، خبردار کھڑا نہیں ہونا۔ تو پھر کیسے نیچے اتروں؟ کوئی بات نہیں، یہیں بیٹھے رہو۔ وہ جس طرح بھی نیچے اترتا میرے نشانے سے ہٹتا تھا، اس لیے اس کا میرے پیٹ پر بیٹھے رہنا ہی بہتر تھا۔ جس لمحے میں نے اسے گولی مارنا چاہی، اسی لمحے میرے دل میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ چاروں ڈاکوؤں میں آخری زندہ شخص تھا۔ ممکن تھا کہ ہمیں اس سے کوئی بات معلوم کرنی پڑے، کچھ پوچھنا پڑے، تب اسے مارنے کا افسوس ہوگا۔ نام کیا تمہارا؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ جو اچھا لگے وہی رکھ لو، بکواس نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا، تم کر لو۔ یہ تم کس انداز سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے کانوں میں مسجد کے اسپیکر سے پھوٹنے والی امام مسجد کی آواز پڑی۔ وہ نور پور کے مکینوں کو گاؤں میں ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع دے رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ نور پور والوں جاگو، جاگ جاؤ ورنہ لیک ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے۔ اپنا اپنا اسلحہ اٹھا کر باہر نکل آؤ، کوئی بھی بچ کر جانے نہ پائے، یہ سردار بخت خان کا حکم ہے۔ نور پور جاگنے والا تھا۔ مجھے بخوبی احساس ہو گیا کہ ہم بری طرح پھنس چکے تھے۔ اس وقت ہماری پوزیشن بھی ابتر تھی، ہم بھی ڈاکوؤں کے سہولیے میں تھے۔ سردار بخت خان نے اپنے کارڈلیس فون پر پولیس کو بھی مطلع کر دیا ہوگا اور وہ نیلی بتی گھماتے ہوئے کسی بھی پل پہنچ سکتے تھے۔ ابھی نہ تو کھالے کی خبر تھی اور نہ ہی موجو کے علاوہ کوئی گھر والا ہمارے ہاتھ لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سرخی پھیلنے لگی۔ میں نے کڑا فیصلہ کیا اور پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ اسے سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت ہی نہ ملی اور وہ بھیانک چیخ مار کر تڑپا اور پہلو کے بل زمین پر لڑک گیا۔ میں بجلی کی سرعت سے اٹھا اور اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اسے ایک جھٹکا لگا اور تڑپنے کی رفتار دگنی ہو گئی۔ میں نے ٹھوکر مار کر اس کی گن اس سے دور کی اور دیوار پر چڑھنا چاہا، مگر تیورا کر زمین پر گر گیا۔ اس کی پے در پر ٹکروں نے میرا دماغ ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، سر کو دائیں بائیں جھٹکا اور پھر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی۔ کامیاب ہوا اور لینڈ کروزر اور دیوار کی درمیانی جگہ پر کود گیا۔ بابر خان دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر بیٹھنے کے انداز میں گرا ہوا تھا۔ میں نے اس پر توجہ نہ دی اور فوراً گاڑی کی عقبی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ سیٹ پر 2 وجود ڈھیر پڑے تھے۔ میں نے بیلٹ سے ٹارچ کھینچی اور آن کر دی۔ ننھے سے بلب کی تیز روشنی لینڈ کروزر کے اندرونی ماحول کو روشن کر گئی۔ میرے حلق سے طویل سانس برآمد ہوئی۔ وہ فرزانہ اور شانو تھیں جو ایک دوسرے میں گٹمٹ پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ دونوں بے ہوش تھیں۔ میں نے انہیں ہلایا جلایا، چہروں پر روشنی ڈالی۔ پتہ چلا کہ ان کو ہونٹوں پر بھی چوڑی ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ میں نے ٹیپ کھینچ دی، نبضیں چیک کی، سانسوں کی آمد و رفت کا معائنہ کیا اور اطمینان کی سانس لی کہ دونوں بخیریت تھیں۔ میں نے روشنی جیپ کے عقبی حصے میں ڈالی۔ کھالا اوندھے منہ پڑا تھا۔ میں نے اسے لباس اور گھنگریالے سیاہ بالوں کی وجہ سے پہچانا تھا۔ اسے لٹایا نہیں گیا تھا بلکہ ٹھونسا گیا تھا کیونکہ عقبی حصے میں جگہ کم تھی۔ میں جلدی سے لینڈ کروزر کے عقب میں آیا، بیک ڈور کھولا اور بالوں سے پکڑ کر کھالے کا سر اوپر اٹھایا۔ چہرہ دیکھا، وہ مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی نبض محسوس کی، وہ زندہ تھا۔ میں جیپ میں گھس گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کے جسم کو ٹٹولنے کے بعد بھاپ گیا کہ اسے کہیں چوٹ نہیں لگی تھی۔ اگر کوئی چوٹ آئی بھی تھی تو اس سے خون نہیں رسا تھا۔ اس کی گن اور پسٹل دکھائی نہیں دیے۔ بیلٹ سوائے ایک پسٹل کی میگزین کے کچھ بھی نہ تھا۔ سرے دست اس کا سامان تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے زندہ مل جانے پر اللہ کا شکر ہی کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے بیک ڈور بند کیا اور برقی مستعدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ حملہ آوروں اور ڈاکوؤں کی گاڑیاں ممکنہ فراری ضرورت کے تحت بھگانے کے لیے تیار رکھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی وقت میں نور پور میں شور مچ گیا۔ لوگ نعرہ زنی کرنے لگے۔ میں ان دیہاتیوں کے مزاج کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ چوروں ڈاکوؤں کے نام پر یہ ہر موجود اسلحہ تھام کر گھروں سے نکل آتے اور سینہ سے پر ہو جاتے۔ میں نے مزار کی گنبد کی طرف دیکھا اور آوازوں کے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو علم نہ ہو سکا کہ لوگ کس جانب مجتمع ہوئے ہیں، مگر گنبد کے پار پیلی روشنی اور دھوئیں کا مرغولا
فضا میں اٹھتا دکھائی دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے سمجھنے میں ذرا تاخیر نہ ہوئی کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی تھی۔ کمروں کے اندر انڈیلا ہوا مٹی کا تیل ایک دیا سلائی کا منتظر تھا۔ دیا سلائی جلانے والا کوئی زندہ نہیں بچا تھا، مگر دیا سلائی جل کر میرے گھر کو خاکستر کرنے لگی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ میرا ذہن بری طرح جھنجھنا اٹھا۔ 2 حملہ پیا جی کے پسٹل کا لقمہ بن گئے تھے۔ 2 کو میں نے راہ عدم دکھائی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیا کے شکار نے غلط بیانی کی ہو اور اس کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو، باقی بچ جانے والوں نے پیا پر قابو پا لیا ہو اور گھر کو آگ لگا دی ہو۔ پیا موجود چاچا اور چاچی آگ کا نوالا بن گئے ہوں۔ میری سانس رکنے کو آ گئی۔ میں نے گیئر لگایا اور گاڑی کو آگے بڑھانا چاہا تو وہ جھٹکا لے کر بند ہو گئی۔ میں نے آج تک ایسی گاڑی نہیں چلائی تھی۔ میں نے پھر چابی گھمائی، گاڑی سٹارٹ کی اور گیئر لگانے کے بعد بڑی احتیاط سے کلچ چھوڑا۔ اس بار گاڑی بند نہ ہوئی اور اچھل کر آگے بڑھی۔ میں نے رفتار بڑھاتے ہوئے یو ٹرن لیا اور گیٹ عبور کر کے ناپختہ راستے پر موڑ لی۔ میرا رخ نورپور کی طرف تھا۔ جو ہی میں اپنی گلی میں پہنچا، اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی ٹروپر کو غائب پایا۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن نہیں کی تھی۔ مجھے نوک پہ علم نہیں تھا اور نہ میرے پاس ٹٹول کر اسے تلاش کرنے کا وقت تھا۔ میرے گھر کو لگی ہوئی آگ لمبے اور بھڑکیلے شعلے اگل رہی تھی اور گلی کے چوک میں اکٹھے ہونے والے لوگ آگ کی پرہیبت روشنی میں بہت پراسرار لگ رہے تھے۔ کئی لوگ پانی کی بالٹیاں اٹھائے میرے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ انہیں میری گاڑی کو دیکھنے اور سمجھنے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ پیا نکل چکا تھا۔ امید جاگی کہ وہ میرے بقیہ گھر والوں کو نکال کر گاڑی میں ڈال کر نورپور سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کے برابر گاڑی نہیں روکی بلکہ لوگوں کی طرف بڑھا۔ نورپور سے نکلنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہاں کم و بیش 15-20 افراد اکٹھے تھے۔ شور و غوغا فضا میں بپا تھا۔ میرے گھر کا سامان جلنے کی تیز آوازیں، لوگوں کی چیخو پکار، مسجد کے اسپیکر سے پھوٹنے والی اطلاع، آوازوں کے ہجوم میں کسی آواز کو پہچاننا ممکن نہ رہا تھا۔ میں جو ہی چوک میں پہنچا، لوگوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ میں نے دیکھا کہ سبھی کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار تھا۔ لینڈ کروزر کو دیکھ کر 2-3 بندوقیں سروں سے بلند ہوئی اور ہوائی فائرنگ کی خوفناک آواز گونج اٹھی۔ پھر لوگوں نے گاڑی کا رخ کیا۔ میں نے جلدی سے گردن باہر نکالی اور چیخ کر کہا، میں شاہرہ ہوں، چاچا چراغ کا بھتیجا، پلٹ جاؤ، ایمرجنسی ہے۔ میرا یہ اقدام ناگزیر تھا۔ قریب آنے والوں نے میری آواز سن لی۔ ایک بڑی ٹارچ نے میرا احاطہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تسلی ہو گئی تو آگے کھڑا ہوا کالا بزدار چیخ کر بولا، اوے شہرے، تو یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ مجھے فوراً نکلنے دو، ایمرجنسی ہے، میری بہنیں مر رہی ہیں، انہیں اسپتال پہنچانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایکسلریٹر دبا دیا۔ اب مجھے اطمینان تھا کہ وہاں کھڑے ہوئے لوگ مجھ پر گولی نہیں چلائیں گے۔ ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ گاڑی میں چاچا چراغ کا بھتیجا شہریار موجود تھا۔ سبھی پرے ہٹ گئے تو مجھے راستہ مل گیا۔ گاڑی جھٹکا لے کر پکی سڑک پر چڑھی اور میں نے نوری چوک کی طرف جانے کے بجائے ناک کی سیدھ میں جانا مناسب خیال کیا۔ ایک تو ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ واپسی پر لال پیر والا راستہ لیا جائے گا، دوسرا یہ خوف لاحق تھا کہ پولیس اب تب میں پہنچنے والی ہوگی۔ نوری چوک والے راستے پر جانے کی صورت میں پولیس موبائل وین سے مدبھیڑ ہونے کا احتمال تھا۔ میں نے ایک نظر دائیں ہاتھ واقع سرکاری اسپتال کی خوابدیدہ عمارت پر ڈالی، ایک نظر یارن خان کی حویلی کو دیکھا، پھر گیئر بدل کر نہایت تیزی سے نورپور سے نکلتا چلا گیا۔ نورپور کی خونین جنگ سے محفوظ نکل آنے کے باوجود ابھی تک میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ 2-4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پیا کہیں رک کر میرا انتظار کرے گا، اسی لیے میں ارد گرد دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ میری ساری تگودو اسی اندازے پر استوار تھی کہ پیا میرے گھر والوں کو لے کر نورپور سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ میری سانس گھٹنے لگی جب اس خوفناک سوچ نے دماغ میں بسیرا کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو، اگر پیا عجلت میں بھاگا ہوا اور کسی کو بھی ساتھ نہ جا سکا ہو، یا وہ کسی بھی وجہ سے چاچا اور چاچی کو کمرے سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو تو، اس کے آگے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی اور ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنا ماتھا اسٹیئرنگ وہیل پر مارا، پھر سر جھٹک کر اس ہولناک سوچ سے چھٹکارا پانا چاہا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے فوراً بریک لگائے۔ اس ویرانے میں مجھے کون آواز دے سکتا تھا؟ حیرانی سے سر باہر نکال کر عقب میں دیکھنے لگا۔ اتنے دبیس اندھیرے میں کیا نظر آنا تھا؟ ایک مرتبہ پھر آواز سنائی دی، شہریار۔ میرے کان نہیں بجے تھے۔ میں پیا کی آواز پہچان گیا۔ بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھولا اور پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ کوئی 30 گز کے فاصلے پر، جہاں میرے انداز کے مطابق پیا کو ہونا چاہیے تھا، پہنچ کر رک گیا۔ کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میرے دائیں ہاتھ پر کماد کی فصل لہلہا رہی تھی۔ چند قدموں کی دوری پر اسکول کی عمارت اندھیرے کا حصہ بنی کھڑی تھی۔ میں نے پیا کی آواز پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز دی، پیا جی۔ کوئی جواب موصول نہ ہوا تو میں نے پہلے سے بلند آواز میں پکارا۔ جواب نہیں ملا مگر کماد میں مخصوص سرسراہٹ ہوئی۔ کوئی وہاں تھا۔ میں نے پھر پکارا۔ اسی اثنا میں کھیولا برآمد ہوا اور تیر کی طرح میری طرف بڑھا۔ وہ پیا تھا۔ قریب پہنچ کر بولا،
शुक्र है तुम्हें जिंदा देख रहा हूँ, वरना मैंने तो समझा था कि तुम्हारी बत्ती गुल हो गई। तुम यहाँ कैसे? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी को मैंने उधर स्कूल के करीब छुपा रखा है, वो अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला। मगर तुम यहाँ क्यों छुपे थे? मैं कुछ वक्त गुजरने का इंतजार कर रहा था ताकि लोग अपने घरों को वापस चले जाएं, तो तुम दोनों को तलाश करने के लिए दोबारा नूरपुर जाऊंगा। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी से जाने वाली है। वो मुझे पकड़कर स्कूल की जाने बढ़ते हुए बोला। मैं जल्दी से कमाद में छुप गया। मैंने सोचा था अगर ये तुम हुए तो रोक लूंगा, तुम ना हुए तो छुपा रहूंगा। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि गाड़ी में मैं हूँ? मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी क्योंकि मैंने गाड़ी की लाइट ऑफ रखी थी, कोई इंडिकेटर भी ऑन नहीं था। फिर भी उसने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने आवाज़ दी, तुमने सुन लिया और उतरा। कोई और होता तो गाड़ी ना रोकता और आगे गुजर जाता। वो वाकई बहुत ज़िरक और मामला फहम इंसान था। इस दौरान हम दोनों अपनी गाड़ी के करीब पहुंच गए जिसे उसने स्कूल की दीवार के साथ बेर के घने और कम कामत वाले दरख्त के पीछे खड़ा कर रखा था। हेडलाइट्स के बगैर इतने अंधेरे में गाड़ी चलाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। ये रास्ते मेरे देखे भाले हैं पिया जी, अजबर है मुझे। बाकी लोग गाड़ी में है क्या? मैंने कहा। वो चौंक कर रुक गया और तासुब से बोला, बाकी लोग? फिर अपना जुमला अधूरा छोड़कर नफ़ी में सर हिलाने लगा। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। पिया किसी को भी निकाल लाने में कामयाब नहीं हुआ था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा जो बजाते खुद अंधेरे का ही हिस्सा मालूम होता था।